तमाम मोमिनीन से इल्तमास है हमारे YouTube चैनल फर्श अज़ा 512 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। बुलंद तर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बुलंद तर सलावत। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बानियान मजलिस की कावश की कबूलियत के लिए, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, अपने अपने रिज़्क़ हलाल में वसअत के लिए, जो मौलाना आज दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए मुझे दुआ के लिए कहा गया है। बहादुर अली खान साहब की सेहत व सलामती के लिए, हाफ़िज़ इक़रार साहब की सेहत व सलामती के लिए, अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए खुशनूदी सिद्दीक़तुल कुबरा सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, ज़ुहूर हज़रत इमाम हुज्जत हज़रत इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम के लिए सारे अफ़ामिल के बुलंद तर सलावत। मोहतरम सामीन, सिलसिले गुफ्तगू की दूसरी कड़ी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। रात हमने अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह मुबारक अन-नहल में इरशाद फरमाता है आयत के एक हिस्से में कि बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल करो और एहसान करो। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। मैंने अर्ज़ किया था कि सरकार ने इरशाद फरमाया एक लम्हे का अदल करना 60 साल की इबादत से अफजल है। अर्ज़ किया था कि अगर कोई बंदा चाहता है कि उसका जिस्म कब्र में बोसीदा ना हो, कल सड़ ना जाए, इमाम फरमाते हैं अदल करे। अगर कोई बंदा अदल करेगा तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं अपने मौजू को तक़वियत देते हुए पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे इस बात पे फ़ख्र है मैं नौशेरवां आदिल बादशाह के दौर में पैदा हुआ। वो एक बादशाह था नौशेरवां, उसके दौर में सरकार आए, वो आदिल था। अगर जहन मुकम्मल मेरी तरफ हों तो मैं बात को आगे बढ़ाने लगा हूँ। मैंने रात पे अर्ज़ किया था मजलिस में आना कमाल नहीं, मजलिसों को घर ले जाना कमाल है। कमीनों के दरबार से लोग खाली चले जाते हैं, करीमों के दरबार से झोलियाँ भर के जाया जाता है। ज़रा जहन में लाएं मेरे साथ, पैगंबर ने ये कहा और सरकार दुनिया से चले गए। ज़ाहरी तौर पे सरकार के तकरीबन 200 साल के बाद, मैं अदल बयान करने लगा, 200 साल के बाद तकरीबन मामून रशीद का दौर आया। 8वीं हुज्जत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का दौर था। इस जुमले को बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। बुजुर्गान तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, नौजवान दोस्त मोहब्बत फरमाएँ। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ करूँगा। उसको किसी ने बताया कि सरकार का फरमान है कि अगर हुक्मरान आदिल हो या इंसान आदिल हो तो उसका जिस्म करबला का कब्र में बोसीदा नहीं होता। फरमाया, सरकार ने फरमाया अल अदलो ज़ीनतुस सुल्तान, अदल करना सुल्तान की ज़ीनत है। अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं साबका रैयतें बादशाहों के जुल्म से तंग थी, मेरी रैयत मेरे अदल से तंग है। और फरमा रहे
توجہ فرمائیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ وہ ان کے ظلم سے تنگ تھے اور میری رایا میرے عدل سے تنگ ہے. کسی نے مامون رشید کو بتایا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر قبر میں چاہتے ہو کہ جسم بوسیدہ نہ ہو تو عدل کرو. اس نے فرمان کو آزمانا چاہا. اس نے چاہا کہ میں جو سرکار نے کہا ہے, دو باتیں کہی, ایک عدل کے بارے میں, ایک نوشیرواں عادل بادشاہ کے بارے میں. اس نے کہا میں آزماؤں گا کیا صادق کائنات نے سچ کہا ہے. اس نے نوشیرواں کی قبر کی کھدائی کروائی. منع کیا لوگوں نے کہ ایسا نہ کر, پھر بھی قبر کو کھودا گیا. جب قبر کو کھودا گیا تو وہ آگے سے پردہ ہٹا تو نوشیرواں کا بدن 200 سال گزرنے کے باوجود تر و تازہ تھا. تر و تازہ تھا. کسی نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کہا مولا مامون رشید نے نوشیرواں کی قبر کو کھدوایا ہے, وہ دیکھنا چاہتا تھا. سرکار امام علیہ السلام نے فرمایا رسالت پہ یقین نہیں, یقین ہوتا تو جب نانا نے کہہ دیا تھا وہ سیدھا نہیں ہوگا. اس طرح کی ایک ٹھنڈی ٹھنڈی سلوات اور پڑھیں. محترم سامعین, میں موضوع کی طرف بڑھنے لگا, بس اس بات کو یہیں پہ. اس کے جسم پہ ایک انگوٹھی تھی, 200 سال کے بعد وہ انگوٹھی بھی سالم تھی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. پتہ چلا کہ اگر کوئی شے کسی عادل کے جسم سے مس ہو جائے تو وہ بھی سالم رہ جاتی ہے. فرمایا عدل کرو. اور ارشاد ہے قرآن کا والاحسان ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, عدل کرو اور احسان کرو. گفتگو میں آج کی جو مجالس کا ایک مزاج ہے اس سے تھوڑی ہٹ کے کرنے لگا ہوں. آپ نے توجہ فرمانی ہے, میں ایک ذمہ داری کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. احسان کرو. اگر محبت فرمائیں تو میں عرض کروں کہ حکم ہے اگر کوئی تم پہ احسان کرے تو اس کے احسان کو بیان کرو. میں فضائل پڑھنے لگا. اگر کوئی ہم پہ احسان کرے تو اس کے احسان کو بیان کرو. اگر تم کسی پہ احسان کرو تو اپنے احسان کو چھپا دو. ذہن ملائیں, تمہیدی جملہ ہے, میں فضائل کی طرف جا رہا ہوں. اگر کوئی آپ پہ احسان کرے تو اس کے احسان کو بیان کرو. اگر آپ کسی پر احسان کریں تو اپنے احسان کو چھپا دو. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے. اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ اب جب نیچے جائے گا جو چیز تجھے نظر آئے گی اسے چھپا دینا. موسیٰ آئے, ایک گٹھری پڑی ہوئی تھی, حضرت موسیٰ نے اس کو چھپا دیا, زمین کو دی اور چلے. چند قدم چلے تھے, مڑ کے دیکھا کہ وہ گٹھری باہر تھی. پھر واپس آئے, پھر ایسا 2-3 بار عمل کو دہرایا. پھر سوچا اللہ نے کہا تھا چھپا دینا, اب یہ چھپ نہیں رہی. اس نے کہا تھا چھپا دینا, چھپا کے چلے گئے. موسیٰ کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پہ گئے اور کہا پالنے والا تو نے کہا تھا جو نظر آئے اسے چھپا دینا. میں چھپاتا تھا وہ ظاہر ہو جاتی تھی. وہ کیا تھا؟ آواز قدرت آئی موسیٰ وہ تیرا احسان ہے, تو چھپا, ظاہر کرنا میرا کام ہے. مجالس کا مزاج تھوڑا علمی اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. وہ روٹین کی باتوں سے ہٹ کے سنیں اور کچھ سمجھے کہ کیا ہے. احسان کرو. پھر سورہ مبارکہ الرحمن میں ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہے؟ پھر امام مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مولا فرماتے ہیں احسان کا بدلہ یہ ہے کم از کم
بدلے میں احسان کرو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ محسن شناس رہو، بلکہ ارشاد فرمایا پیغمبر نے کہ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ذہن مل رہے ہیں یا آپ کی خاموشی نہیں، آپ کی توجہ ہے؟ یعنی اگر کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کو یاد کرنا دین ہے۔ اگر کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کو یاد رکھنا یہی اسلام ہے۔ محسن کے ساتھ دشمنی عداوت رکھنا احسان نہیں۔ اسلام محسن فراموشی کا حکم نہیں دیتا بلکہ محسن شناسی کا حکم دیتا ہے۔ ذہن میں لائیں، میں اگلا جملہ عرض کرنے لگا۔ اسلام محسن شناسی کا حکم دیتا ہے، محسن پہچانو۔ فرمایا جو محسن جو احسان کرے اس کے احسان کو یاد رکھو، اس کے ساتھ احسان فراموشی اس کی نہ کرو بلکہ احسان شناسی کرو۔ جو ہو گئی، اب پھر بات پہ غور فرمائیے گا۔ کچھ ہستیوں نے اسلام پر بھی احسان کیا ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام پہ احسان کیا ہے۔ تو ذہن میں لائیں، میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں۔ ایک مرد اور ایک عورت نے سرزمین مکہ میں اسلام پہ احسان کیا۔ ایک مرد اور ایک عورت نے سرزمین مدینہ میں اسلام پہ احسان کیا۔ ایک مرد اور ایک عورت نے سرزمین کربلا میں اسلام پہ احسان کیا۔ جس مرد نے سرزمین مکہ میں اسلام پہ احسان کیا اسی کے بیٹے نے سرزمین مدینہ میں احسان کیا۔ جس مرد نے سرزمین مدینہ پہ احسان کیا اسی کے بیٹے نے سرزمین کربلا میں احسان کیا۔ جس عورت نے سرزمین مکہ میں احسان کیا اسی کی بیٹی نے سرزمین مدینہ میں احسان کیا۔ جس عورت نے سرزمین مدینہ پہ احسان کیا اسی کی بیٹی نے سرزمین کربلا میں احسان کیا۔ جس مرد نے سرزمین مکہ میں احسان کیا اسے کہتے ہیں بانی اسلام۔ اسے کہتے ہیں بانی اسلام۔ جس مرد نے سرزمین مدینہ پہ احسان کیا اسے کہتے ہیں محافظ اسلام۔ اور جس مرد نے سرزمین کربلا میں احسان کیا اسے کہتے ہیں بقائے اسلام۔ ایک ایسی ہستی پہ گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے مصائب تو پڑھے جاتے ہیں اس کے فضائل نہیں پڑھے جاتے۔ جس مرد نے مکہ میں احسان کیا اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ جس مرد نے مدینہ میں کیا اسے کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ جس مرد نے کربلا میں احسان کیا اسے کہتے ہیں حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ جس عورت نے سرزمین مکہ پہ احسان کیا اسے کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عورت نے سرزمین مدینہ میں احسان کیا اسے کہتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ۔ جس عورت نے سرزمین کربلا پہ احسان کیا اسے کہتے ہیں زینب کبریٰ۔
پھر سارے مل کے پڑھے ایک دفعہ بلند آواز۔ بطول اسے کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے بھی کبرا رکھے، اپنے بعد بھی کبرا رکھے۔ اب شاید اب اتنی داد نہ دے سکے، میں جس ہستی پہ گفتگو عرض کرنے لگا ہوں، زینب عربی کا لفظ ہے، ترجمہ بنتا ہے باپ کی زینت۔ میں سیدہ کے احسان بتانے لگا ہوں، زینب باپ کی زینت۔ کس باپ کی زینت؟ حیدر کرار کی۔ اور جو فرمائیے گا، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انتا زین الرحمن، علی آپ رحمان کی زینت ہو۔ جو رحمان کی زینت ہو اس کی زینت کو زینب کہا جاتا ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں جو خود رحمان کی زینت ہو اس کی زینت کو زینب کہا جاتا ہے۔ اور اگر محبت فرمائیں تو جس گھر میں بیٹے قمر بنی ہاشم جیسے ہوں، جس گھر میں بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، جس گھر میں بیٹے حسن اور حسین جیسے قمر امامت ہوں، یاد رکھیے گا کسی اور گھر میں زینت ہونا اور بات تھی، جس گھر میں بیٹے حسنین جیسے موجود ہوں اس گھر میں باپ کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں جس گھر میں بیٹے حسنین شریفین جیسے ہوں، نورین، نشرین، امامین، قبلتین، یاد رکھیے گا پیغمبر کی زندگی کا کوئی ایسا خطبہ نہیں بعد از ولادت حسنین شریفین سرکار نے مدینے میں رہ کے خطبہ دیا ہو اور گود میں حسن اور حسین نہ ہو۔ کوئی ایسا خطبہ پیغمبر کی زندگی کا مدنی خطبہ، کوئی ایسا خطبہ نہیں کہ سرکار نے حسنین شریفین کی ولادت کے بعد خطبہ دیا ہو اور گود میں حسنین شریفین نہ ہو۔ جو خطبے میں پیغمبر کی گود کی پیغمبر کے ممبر کی زینت ہو، پھر اسی گھر میں جو باپ کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ خطبے کے دو لفظ پڑھنے ہیں، میں آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایام ہیں یہ ایام زینبی ہیں۔ ایام حسینی گزر چکے، حسین ابن علی کا جہاد کربلا تک تھا، زینب عالیہ کا جہاد کربلا سے شروع ہوا ہے۔ میں فضائل کے جملے پڑھنے لگا ہوں۔ محترم سامعین، جو اس حالت میں بھی جو ان جیسی زینتوں کی باوجود موجودگی میں باپ کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا نہج البلاغہ میں علی حیدر کرار امامت کی تعریف میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں الامام، امامت کی تعریف کر کے امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں محافظ لکل شے، امام محافظ لکل شے، امام اسے کہتے ہیں جو کائنات کی ہر شے کا محافظ ہو۔ جو کائنات کے ذرے ذرے کا محافظ ہو، جو محافظ رسالت ہو، جو محافظ توحید ہو۔ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ محترم سامعین، محافظ توحید جب علی حیدر کرار نے خیبر کے در کو کھیڑا تھا، لوگوں کا مزاج تھا ہر چمکتی شے کو، ہر طاقتور شے کو وہ خدا سمجھتے تھے، وہ رب سمجھتے تھے۔ اس سے علی کی ولادت سے پہلے لوگ پتھر کو پوجا کرتے تھے کہ
پتھر سخت شے ہے ٹوٹتی نہیں، یہی رب ہے۔ 13 رجب کی شب علی کی ماں کعبے سے گزری تو پتھروں کے ذروں میں تبدیل کر دیا۔ لوگ سمجھتے تھے پتھر خدا ہے، علی نے گزر کے بتایا جو ذرات میں تبدیل ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو ذرات میں بدل جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے تھے، لوگ سانپ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ علی مولا نے پیکے میں رہ کے اجدر کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا تھا جو ٹکڑوں میں بٹ جائے اسے رب نہیں کہا جاتا۔ لوگ لوہے کی پوجا کرتے تھے، علی نے لوہے کو موم کر کے بتا دیا تھا جو علی کے کہنے پہ موم ہو جائے وہ لوہا نہیں ہوتا، وہ رب نہیں ہوتا۔ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، علی نے دروازے پہ بلا لیا، کہا جو میرے دروازے پہ جھک جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے، علی کے مولا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بتایا جو اشارے سے کٹ جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، علی نے انگلی کے اشارے سے بلا کے بتا دیا جو میری انگلی کے اشارے سے پلٹ آئے وہ رب نہیں ہوتا۔ لوگ پرستش کرتے تھے ہر سخت شے کی، ہر طاقتور شے کی، علی نے بتایا وہ رب نہیں ہوتا۔ یہ تو خیبر کے میدان میں علی نے جب تلوار کو چلایا، علی کی تلوار کو طاقت کو دیکھا، باب خیبر کو انگلی کے اشارے سے اکھاڑ دیا۔ لوگوں نے کہا جو اکھاڑ دے وہی رب ہے۔ پیغمبر نے کہا دروازہ نہ دیکھو، علی کے قدم دیکھو، نہ زمین پہ ہے نہ دروازے پہ ہے، ہوا میں معلق ہے۔ جب علی نے دروازے خیبر کو توڑ دیا لوگ سمجھے جو آخری صحابی دنیا سے گیا ہے نا اس کا نام ہے سہل ابن سعد ساعدی۔ یہ حج پہ گیا تھا، شام کے رستے داخل ہوا، بازار کا ماحول تھا، گانے والی گا رہی تھی، ناچنے والی ناچ رہی تھی، آئینہ بندی ہوئی تھی۔ دیکھ کے سپاہی کو کہتا ہے کوئی عید ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا یہ تماشا دور جاہلیت کا کس چیز کا لگایا ہوا ہے؟ کہا کسی نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے، اسے قتل کر دیا۔ میں تاریخ مقتل کا مستند ترین واقعہ پڑھنے لگا ہوں، جو تاریخ مقتل میں مستند ترین واقعہ ہے۔ کہا اس نے بغاوت کی تھی، قتل کیا گیا۔ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یہ خواتین کون ہیں اونٹوں پہ؟ دیکھ کے کہا یہ مقتول کی بہنیں ہیں۔ صحابی رسول تڑپ گیا، کہا یہ تو دور جاہلیت کی باتیں ہیں، نبی نے تو منع کیا تھا ایسا ظلم نہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ شامی کہتا ہے میں نہیں جانتا، وہ جو ضعیف ہے نا، وہ جو اسیر ہے اس سے جا کے پوچھ۔ سید سجاد کے قریب آیا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے اسیر میرا تجھ پہ سلام۔ پہچانا نہیں، میرا امام سر جھکا کے کہتا ہے نانے کا صحابی تجھ پہ بھی سلام۔ نانے کے صحابی کا نام آنا تھا سہل ابن سعد ساعدی۔ تڑپ گیا، دیکھ کے کہتا ہے انتا حسین ابن علی، کیا آپ حسین ابن علی ہیں؟ امام فرماتا ہے نہیں، علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ تعجب کر کے کہتا ہے پچھلے سال حج پہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ تو 22-23 سال کے کڑیل جوان تھے، یہ تو آپ ضعیف ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں زینب کا دربار آنا، اے پھپھیوں کا بازار آنا مجھے مار گیا۔ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا وہ اونٹوں پہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاتھ نیچے کر لے، علی کی بڑی بیٹی بازار آ گئی، علی کی بڑی بیٹی بازار آ گئی۔ ازادارو امامہ اتار کے پھینک دیا، تڑپنے لگیا، مسلمانوں ظلم کیا ہے، اپنے نبی کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا ہے۔ ازادارو تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، بس ایک دفعہ اونٹ کی کوہان سے 4 سالہ بچی کی آواز آئی، نانے کا صحابی، جیب میں کچھ درہم و دینار ہیں؟ کہا ہاں بی بی ہے۔ کہا جس نے میرے بابا کا سر اٹھایا نا اسے دے، اسے کیا سر کو آگے لے جائیں، لوگ سر دیکھے، کسی کی نظر ہمارے سروں پہ نہ پڑے۔ اللہ آپ کے آنسو کو قبول کرے، اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے، اللہ آپ کو نمازی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرے بھائی کی محنت اور مشقت کو اپنے دربار میں قبول کرے۔ عزادار و درد کا جملہ ہے، کہا لوگ بابا کا سر دیکھیں،
کسی کی نظر کھلے ہوئے سروں پہ نہ پڑے۔ عزاداروں سہل ابن سعد ساعدی کہتا ہے میں نے درہم و دینار دیے، کہا سر کو آگے لے جا، لوگوں کی نظر اس پہ پڑے، ان سروں پہ نہ پڑے۔ عزاداروں سہل کہتا ہے وہ سر آگے چلا گیا، کہتا میں نے دیکھا شام کے محل سے ایک چھت سے ایک عورت نے پتھر مارا، امام مظلوم کی پیشانی پہ لگا، تازہ خون شام کے بازار میں گرا۔ جب خون گرانا نانے کے صحابی سے برداشت نہ ہوا، سہل ابن سعد سے برداشت نہ ہوا، تڑپ گیا، ہاتھ اٹھا کے کہتا پالنے والا انہوں نے نواسہ رسول کی حیا نہیں کی، انہوں نے دوش پیغمبر کے سوال کی حیا نہیں کی، انہوں نے مہر نبوت کے سوال کی حیا نہیں کی۔ پالنے والا میں صحابی رسول ہو کے کہتا ہوں مکان کی چھت گرا دے، عورتوں کو مار دے۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے صحابی رسول کا دعا مانگنا تھا، شام کے محل کی چھت گر گئی، عورتیں مر گئی، چھت گر گئی، عورتیں مر گئی، پیچھے سے آواز آئی نانے کا صحابی بس، نانے کا صحابی بس، تو ایک پتھر برداشت نہیں کر سکا، میں کربلا کے